बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं लाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और मेरी पसंदीदा गुफ्तगू जो है वो ये कि आप मौज़ू मज़हब भी ऐसा हो जो कि तसव्वुफ़ की तरफ इशारे कर रहा हो, तमाम चीज़ों का, तमाम क़ुव्वतों का, तमाम ईमानियात का जो मुझे लगता है कि कोई महवर है, जो न्यूक्लियस है, वो अल्लाह ताला के रसूल से मोहब्बत और अल्लाह ताला के रसूल के कॉल के ऊपर चलना है। आप इसको सुन्नत कहिए, आप जो मर्ज़ी कहिए, लेकिन कोई शख्स अगर अल्लाह से कहता है मैं नहीं मानता, तो वो मुझे इस तरह ज़्यादा ज़ाती तौर पे बुरा नहीं लगता है। अगर कोई शख्स ये कह दे कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर हूँ, मेरी तरफ से वो जहाँ जाना ज़िंदगी चाहे गुजार दे, मैंने उसको अपनी ज़िंदगी से कंट्रोल डिलीट जो है वो दबा दिया। अब जब तसव्वुफ़ की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है रिलीजन का जो कि मोस्ट मिसकंसीव्ड है। इस पे ज़ाहिर है बहुत से ऐसे लोग जो हैं उन्होंने अपनी दाल रोटी चलाई हुई है, जिन्होंने कि इसको इंतहाई मैं क्या कहूँ, लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, बुरे, गंदे, नामाकूल तरीके से इस्तेमाल किया और लोगों को ऐसी ऐसी तरजीहात बना दी जिनमें टोटल तरजीहात जो हैं वो दीन से निकल के शायद उस शख्स की तरफ, मसलक की तरफ या उस दरगाह की तरफ या उधर चली जाएँ। वो मुर्शद का होना एक अलग बात है, लेकिन जो वाहिद तरजीह हो सकती है खुदा के बाद वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अपने दोनों मेहमानों से आज ये जानने की कोशिश करूँगा कि तसव्वुफ़ के मौजू ने, तसव्वुफ़ के नज़रियात ने, तसव्वुफ़ के पैराडाइम ने जो सुन्नत को, सीरत को कायम करने के लिए इस मुल्क में, इस दीन में, पाकिस्तान में जो किरदार अदा किया है, वो कहाँ तक कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है, या आगे क्या करना चाहिए। इंतहाई मोहतरम पीर सैयद हबीब इरफानी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? और जनाब इंतहाई मोहतरम अमीर अब्दुल कदीर रवान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। पीर साहब आपसे शुरू करूँ, अगर पहले तो ये समझा दीजिए कि जहाँ भी जाएँ तो वहाँ नज़रिया तसव्वुफ़ जो है वो कुछ मुख्तलिफ से होते हैं, अंदाज़ जो है वो ज़रा जुदागाना से होते हैं, तसव्वुफ़ को अप्रोच करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। मिसाल छोटी सी अगर आप इजाज़त दें तो मैं दूँ, एक तसव्वुफ़ तो वो इशफ़ाक़ अहमद साहब जो है उस पर भी वो बात करते थे, आजकल भी बहुत से हमारे यूट्यूबर्स हैं जो कि तसव्वुफ़ की तरफ लेके जाते हैं। एक क्लासिकल तसव्वुफ़ है जो कि तवज्जो के साथ है या मुर्शद के पास बैठ के सीखने से है। तसव्वुफ़ को अगर आप सिर्फ़ एक क्या कहना चाहिए ट्रेलर में देखना चाहें तो उसको कैसे समझें कि तसव्वुफ़ है क्या? बिलाल साहब देखिए, तसव्वुफ़ टेक्निकली तौर पर इस लफ्ज़ का मादा कोई नहीं है। मुख्तलिफ मफ़हूम लिए गए हैं तसव्वुफ़ से, या मुख्तलिफ मानी दिए गए हैं इस तसव्वुफ़ को। मसलन एक दौर में ऊन के कपड़े पहने जाते थे, सौफ़ कहा जाता है, उससे सूफ़ी आ गया, सूफ़ी तसव्वुफ़ वाला। फिर एक दाता हुजूर ने भी इसका माना किया। बहुत सारे जितने भी हमारे उलमाए मुतक़द्दिमीन हैं उन्होंने इसके बारे में बात की है। मसलन एक माना इसका कि ये चार चीज़ों का मुरक्कब है कि तसव्वुफ़ में ते से तौबा है, स्वाद से स्वाब है, वाव से वफ़ा है और फे से फ़ना है, कि ये चार मरहले हैं तसव्वुफ़ के या अल्लाह की तरफ लौ लगाने के। ठीक। अब उसमें पहला जो ते है कि आगाज़ इसका तौबा से है कि अपनी पिछली ज़िंदगी को छोड़कर एक नए अंदाज और नए तरीके में आना। फिर सवाब की बात है जो अमल करना है वो अपने अल्लाह की खातर, ठीक, और अल्लाह की खातर जो भी अमल होगा वो इत्तिबाए ज़ात सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होगा। अगर उस इत्तिबा में नहीं है तो वो अल्लाह की इत्तिबा का अमल ही नहीं है, वो उसके हुक्म का अमल ही नहीं है। फिर वाक़ से वफ़ा है, तो वफ़ा का मुराद ये है कि जिससे ताल्लुक़ बना है। जिससे क्या मतलब? अल्लाह रसूल के अलावा, यानी जो उसको लेकर चलने वाला है, मुर्शद जो है, उसके साथ उसकी वफ़ा होनी चाहिए। ठीक। अब ये वफ़ा, इसको फिर आगे एक्सप्लाइट भी किया गया कि वो जो वफ़ा का सबक देने वाला है उसने इसको अपनी ज़ात की तरफ ठीक मंसूब कर लिया ठीक। कि तेरी वफ़ा मेरी ज़ात से है। अब अगर मकसूद वो बन गया, ठीक है, तो ख़त्म होगी बात, तो बात ख़त्म हो गई। नहीं होना चाहिए मकसूद अल्लाह ताला और बज़रिया ज़ात सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
یہ فنا وفا کی بات ہے، فنا ہے کہ پھر جب کوئی کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے اور وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کا، جی، کہ ان کی راستے پر اور متقدمین کے راستے پر وہ اس کو لے کر چلے گا، اپنی ذات سے ہٹا کر اس کا رخ جو ہے، اس کی سوچ جو ہے، اس کا عمل جو ہے، اس کا جو کچھ بھی ہوگا وہ ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے ہوگا۔ یہ فنا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو اس میں فنا کر دے گا۔ فنا میں شاید کہ صاحب اسی میں یہ لے کر سمجھوں کہ چلے فنا گا۔ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری ذات جو ہے اس کی نفی ہے یا یہ ایلیمنیٹ ہو گئی ہے، اب مجھے اپنی ذات سے بڑھ کے آگے کی طرف چلنا ہے اور میرا مرشد جو ہے وہ مجھے ڈائریکشن دے گا۔ دیکھیے ایلیمنیٹ نہیں ہوگی ذات، فنا کیسے ہوگا؟ دیکھیے وہ فنا ایسے ہوگا کہ ایک دو چیزیں وہ دیکھے گا کہ میرا مرشد جو ہے، جس کو میں نے اپنا راہبر مانا ہے، جس کو اپنا ہادی مانا ہے، کیا وہ، اب یہ ایک بہت بڑا فرق آتا ہے اس میں کہ وہ اس راستے پر ہے جو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دیا ہے۔ اب اس کی ایک پہچان یہ کہ اگر میرے میں یہ کیپیسٹی ہو کہ میں یہ جج کر سکوں، میں نے مرشد کو جج کرنا ہے، تو پھر مجھے مرشد کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ نہیں، دیکھیے بلال صاحب ایک قسم میں کہ اب دین اسلام میں یا اسلام کے بعد یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد نبی کسی نے نہیں آنا۔ آپ سے پہلے انبیاء کرام کا سلسلہ پورا چلا، لیکن ہدایت تو مکمل آ گئی نا۔ ہدایت مکمل آ گئی۔ اب اس ہدایت کو کیا میں اگر یہ چاہوں، آپ اگر چاہیں، یہ چاہیں کہ بغیر اس کو سیکھے، بغیر اس کو جانے، بغیر اس کا علم حاصل کیے اس سے وہ استفادہ کر لوں، تو شاہ جی اگر میں جملے کو سچ مان لوں، جو کہ میں مانتا ہوں کہ اگر میں اس سے استفادہ بغیر استاد کی کر لوں تو نہیں ہو سکتا، تو اس میں مرشد تو ایلیمنیٹ ہو گیا نا، اس میں تو مفتی اور استاد آ گیا پھر۔ نہ، اس میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیے معاملہ جو آتا ہے کہ مرشد جو ہے وہ اپنے مرید کو لے کر چلتا ہے، عالم یا مفتی جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے، مرشد اس کو لے کر چلتا ہے، لے کے کہاں جاتا ہے؟ جو طریقت کا یا شریعت کا راستہ ہے کہ اس لیکن شاہ جی وہ شریعت کا طریقہ جو ہے وہ تو اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے۔ اب دیکھیے ایک بات میں آپ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابلیس تو موجود ہے نا جی، اور اس نے قیامت تک کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رخصت لی ہوئی ہے، انسان بھی ہے، انسانی مزاج بھی ہے، اب اس کے بھٹکانے کا یا بہکانے کا عمل ختم تو نہیں ہوا، اب وہ جو اس کے بھٹکانے یا بہکانے کا عمل ہے اس کو کوئی نہ کوئی راہبر تو چاہیے۔ اب راہبر جو ہے ایک مرشد یا ایسا ہادی یا رہنما، شاہ جی سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہیں میری گزارش سن لیجیے کہ وہ جو اپنے اسلاف سے تعلیم لے کر چلا آ رہا ہے، جو اس کے پاس اس کے اندرون میں بات ہے، وہ ایک ایسے شخص کو جو اس کے پاس آتا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے راستے پر لے کر چلو، اور وہ اس کو اپنے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے پر، اب ایک شے دیکھیے، میں ایک گزارش کرتا ہوں، فرق جو ہے کہ جو عالم ہے اس نے بتانا نماز کے یہ احکامات ہیں، مرشد نے یہ پوچھنا کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، بس یہی فرق ہے۔ نہیں، فرق یہ، اور یہ چھوٹا فرق نہیں ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ جی تو ابو بھی پوچھتے ہیں، اماں بھی پوچھتی ہیں، مفتی بھی پوچھتا ہے، استاد بھی پوچھتا ہے، سب پوچھتے ہیں۔ اب ایک وہ مفتی یا عالم، اس کا ایک چلیں اس بات کو یوں لے لیتے ہیں کہ کیا مرشد کے ساتھ وفا کرنے کے بعد آپ گناہ سے باز آ جاتے ہیں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، یہ ہے کہ اس کے ساتھ جب تک وفا ہے، اب وفا گناہ سے تو نہیں باز آتے نا۔ دیکھیے میں گزارش کرتا ہوں، یہ آپ تھوڑی سی اور طرف بات جائے گی، مرشد کے ساتھ جب تک لگا ہوا ہے تب تک فائدہ کیا اس کو؟ تب تک اس کو یہ فائدہ ہے کہ وہ گناہ سے تائب رہے گا، جو ہی وہ مرشد سے ہٹا۔ اب یہ اگر میں آپ کی بات اس کو تسلیم کر لوں، یہ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ نے، جی بسم اللہ، اگر یہی بات ہے تو پھر اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہے جو گناہ کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے میں تمہیں ان قوموں سے تبدیل کر دوں گا جو گناہ کرتے ہیں اور پھر میرے پاس توبہ کے لیے آتے ہیں۔ دیکھیے تو پھر اگر وہ گناہ سے باز آ جائیں گے تو پھر اللہ کی تو ناپسندیدہ قوم ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ نہیں ہے کہ جو مرید بنا وہ فرشتہ بن گیا، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیے
نہیں، فائدہ یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے احکامات پر عمل کے لیے اپنا ایک راہبر، اپنا ایک رہنما، کہ اس کے کہیں غلطی ہو رہی ہے، کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، تو اس کو ایک گائیڈ مل گیا، اس کو گائیڈ اس کو مل گیا، اس کو پوچھنے والا کوئی ہے، اس کی اصلاح کرنے والا کوئی ہے۔ اس میں اگر مقصد یہ ہو کہ روحانیت جو ہے اس نے سیرت نبی جو ہے اس کو قائم کرنا ہے، سنت رسول جو ہے اس کو قائم کرنا ہے، اب اس کو آپ دین کی تبلیغ سے تو جدا نہیں کر سکتے نا، وہ بھی یہی ہے، یہ بھی یہی سلسلہ ہے۔ تو پھر جہاں پہ سلسلے آ جاتے ہیں تصوف کے اندر، ان سلسلوں کو آپ تصوف میں دیکھتے ہیں یا تصوف کو ان میں کیسے جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بلال بھائی، اس بات کو میں اگر سمپلیفائی عرض کروں، سمپل کر کے عرض کروں، تو تصوف دین اسلام پر خالص نیت سے عمل پیرا ہونا، اس کا حاصل۔ لفظ تصوف بھلے وہ صفا سے آیا، صفائے قلب سے آیا، قدر سے لیا گیا، لیکن جب آپ تصوف کو قرآن کریم سے دیکھیں گے تو اسے تزکیہ سے موسوم فرمایا گیا، تزکیہ سے۔ اسے آپ احادیث مبارکہ میں دیکھیں گے تو لفظ احسان بیان فرمایا گیا۔ اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض قرآن کریم میں دیکھیں گے تو اس کی ترتیب جو ہے وہ ملتی ہے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ جب بنیاد نصیب ہوئی، کلمہ نصیب ہوا، شرائط ایمان پوری ہوئی، تو پھر یہ جو معنی، یہ نیا خانے دل سے مانے، تزکیہ نفس کی بات آئی، صفائے قلب کی بات آئی، چونکہ انما الاعمال بالنیات او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنیاد جو ہے وہ نیت ہے۔ ٹھیک، جب مانا اور صدق دل سے نہ مانا تو گڑبڑ ہے، وہ گڑبڑ نہیں ہے جی، وہ مانا ماننے کے معنوں میں نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور جب بات دل سے ماننے کی آئے گی تو پھر جب معاملات زندگی میں آئے گا تو مقدم اللہ کا حکم رہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی رہے گی۔ ابتدائیہ میں آپ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کو نہ مانے تو میں اس پر بحث نہیں کروں گا، لیکن اگر کوئی نبی کو نہ مانے تو میں اس پر جو ہے وہ اس کو بحث کروں گا، یا اس حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو ماننے میں پہلے ذات اللہ رب العالمین کی ہے، بے شک، لیکن جب ماننے جاتے ہو نا تو پہلے اللہ کے رسول کو ماننا پڑتا ہے، تب اللہ تک رسائی اللہ کے نصیب کہنے ہوتی پہ، ہے۔ اللہ کے رسول کے کہنے پہ اللہ کو مان رہے ہیں نا، جو انسانی طور پہ تو اللہ حسات کو نہیں ہیں جانتے۔ بلال بھائی، انسان کسی شے کا بھی احاطہ کرتا ہے حسات سے، جی، حسات انسانی خلق سے باہر نہیں جا سکتی، وہ رسائی ملتی ہے اللہ کے رسول سے، اللہ کی مقرب ہستی سے۔ بے شک، اللہ واحد ہے اور لا شریک ہے۔ ٹھیک، یہاں تک تو ایک انسانی حس پہنچتی ہے کہ یہ نظام حیات کوئی تو ذات ہے جو چلا ہے، ٹھیک، کیسی ہے، مجھے کیوں پیدا فرمایا، کون سا عمل سے وہ راضی ہوگی، کون سا عمل ہے جو ناراض ہوگا، مجھ سے پیشتر کیا ہے، میرے بعد کیا ہو، یہ سارے عقدے تو دربار رسالت سے کھلتے ہیں۔ اور جب بات تصوف کی آتی ہے، پیر اور مرید کی آتی ہے، تو آپ یقین مانیں میں مرید کو مراد سمجھتا ہوں، پیر کی مراد، اپنی، اس کی میری اپنی مراد۔ بحث پیر اور مرید کے مابین نہیں ہے، میں تو یہاں عرض اپنی ذات کے حوالے سے، میں تو ہوکا اپنی ذات کا دے سکتا ہوں۔ تو میں جب مرید کو دیکھتا ہوں تو اسے مراد کے طور پر دیکھتا ہوں، اس لیے کہ اس کی تربیت میں میری معافی کا بھی کوئی سبب نصیب ہو جائے گا، ماشاءاللہ، کہ اللہ کریم توفیق دے۔ پھر جب آپ ماپ تول پر آتے ہیں تو پیر کیا ہے، مولانا اور عالم کیا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب نے کیا فرمایا، ٹھیک، لیکن یہ فرمانا صرف محض نہیں رہتا، یہ بات آ جاتی ہے کہ پیچھے حکم کس کا ہے، ٹھیک، تو حیثیتیں مقدم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن اصول جو ہے وہ یہ ہے، ذرائع کچھ بھی ہوں، اصول قرآن و سنت ہے، نتائج پر جہاں تک بحث لے اس میں جائیں حاصل کیا قرآن ہے؟ و سنت ہے، حاصل رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیورٹی خدا ہے، ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ اللہ ہے۔ سبحانہ تعالیٰ، جی، پیورٹی ٹوورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ٹھیک، تو پھر سلاسل کا کیا مقام ہوگا؟ سلسلہ ہے ایک متصل عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے
نبوت کی جو عمارت ہے اس کی تکمیل ہو گئی. ٹھیک. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. متصل زمانے آپ نے فرمایا. جو آپ نے فرمایا وہ متصل زمانوں میں فرمان لے کر لوگ غلطے آ رہے ہیں, حیثیتیں کم ہو رہی ہیں. فضیلت زمانے کی وہ نہیں ہے جو پہلے کی ہے, لیکن متصل حصوں میں وہ چیز آ رہی ہے. اب ان 3 زمانوں میں جو عظمت ہے وہ معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جو حاضر ہوا وہ درجہ صحابیت پر پہنچا, اور اس درجے کی قوت ایمانی نصیب ہوئی کہ ان کے حضور حاضر ہونے والے کو درجہ تابعیت, ان کے حضور حاضر ہونے والے کو درجہ تبع تابعیت. اب جب وہاں سے بات باہر آتی ہے تو پھر محنت اور مجاہدے کی ضرورت ہے. پھر بات کھدر کے کپڑوں کی آتی ہے, پھر کہیں محنت کرنے کی آتی ہے. مجاہدے سے کیا بات؟ مجاہدے سے مراد ہے کہ عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا, کہ معاملات حاوی نہ ہوں, عبادات کا حصہ جو ہے حاوی ہو, لیکن جہاں معاملات آ رہے ہیں وہ دین کے تابع ہوں. ایک مجاہدہ ایک عمل ہے, اور جہاں آپ ذات کی نفی ہے لیکن اللہ کے حکم کی جو ہے تعمیل ہے. لیکن یہاں جب میں ذات کی نفی کرتا ہوں تو میرا اس سے کہنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بندہ آئسولیٹ ہو جائے. اگر یہ نہیں ہے کہ آئسولیٹ ہو جائے. آئسولیٹ ہو جانا اگر بلند بات تھی تو اللہ کے انبیاء معاشرے سے آئسولیٹ ہو جائے. درست ہے. معاشرے میں رہ کر اللہ اور اس کے حبیب کا حکم ماننا معاشرے میں رہ کے پھر مجاہدہ کیسے ہوگا؟ کیا نفس ساتھ نہیں ہے؟ شیطان کا ورغلانہ نہیں ہے؟ کیا معاشرے کی ترغیب مثبت ہے؟ گرد و پیش آپ دیکھیں نا کیا ہے. ان 3 پلوں کو عبور کرنا, اسے آپ مجاہدہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ لیکن توفیق ہے اللہ کی, وہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. تو اس سارے پروسیس میں اوان صاحب, جب سنت رسول ہی کو قائم کرنا ہے تو پھر تو دین کو قائم کرنا ہے نا. تو تصوف دین ہے, دین کو قائم تصوف الگ شے تو ہے نہیں. درست ہے. تو اس میں پھر مرشد کا کردار کیا ہوا؟ ایک استاد ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے. آپ بیعت کرتے ہیں, بیعت کیا ہے؟ ایڈمیشن ایک ایفیلیشن ہے, ایک ایڈمیشن ہے. آپ کسی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں کہ جی میں یہاں ماسٹر کا ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہوں, آپ کا وہاں ایک ایڈمیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ انسٹیٹیوشن والے کی الٹا ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی جو امور ہیں وہ تو انجام دے, ان کا بھی ذمہ دار ہوگا. اب جن کی بیعت ہم لے رہے ہیں روز محشر, ان کے ساتھ حساب بھی کھڑا ہو کر دینا پڑے. یہاں پہ بات آپ نے بڑی اچھی کی حضور, معاملے کو ذرا یہاں سے بڑھا رہا ہوں آپ کی طرف. بسم اللہ. یہ جب ادارے میں ہم نے ایڈمیشن لے لیا تو ہمارا سلیبس جو ہوگا وہ حدیث ہوگی اور قرآن ہوگا, یہی سلیبس ہوگا نا. کیا اس کے علاوہ بھی سلیبس ہو سکتا ہے اس راستے پہ چلانے کے لیے ایک مرشد کا کردار؟ دیکھیے, مرشد کا پہلا کردار جو ہے وہ اس کے اخلاق کی تربیت کرتا ہے. کہ اب ایک دیکھیے ہمارے اس وقت کے معاشرے میں جو بات جملہ شامل کر دوں. جی جملہ شامل کروں. جی بسم اللہ. امام ابو حنیفہ سے پوچھا عمر کا تقاضا, تو انہوں نے کہا 2 سال. تو مرید نے کہا کہ آپ کی عمر تو ماشاءاللہ زیادہ ہے. انہوں نے کہا نہیں, امام جعفر کے ساتھ صرف 2 سال ہی گزارے ہیں میں نے, تو میرے یہی زندگی کے 2 سال ہیں. یقیناً. اور ایک اور بھی تو آپ ہی کا ہی واقعہ ہے نا کہ بازار سے گزرے تھے, مسجد سے بارش ہو رہی تھی, تو ایک بچہ لہرا کے چل رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا دھیان سے چل, گر نہ جانا. تو اس نے جو جواب دیا کہ امام میرے گرنے کی فکر نہ کریں, آپ احتیاط کریں, آپ گر گئے تو پوری امت گر جائے گی. یہ اب اس کو یہ شاید دیکھیے کہ اس میں بات یہ آتی ہے کہ مرشد وہ ایک تو اس کے اخلاق سنوارتا ہے سب سے پہلے. اب دیکھیے معاشرے میں باہر میں نکلوں گا, میں 5 کے بجائے 11 نمازیں پڑھتا ہوں. ایک سڑک پر چلنے والے کو اس سے کیا غرض ہے؟ اگر میری گفتگو ٹھیک نہیں ہے, میرا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, میرا لین دین ٹھیک نہیں ہے, تو میں اس کی نظر میں معتبر نہیں ہوں. میں گزارش کہ اس میں ایک اور دوسری چیز یہ دیکھیے کہ یہ بات جس طرح قرآن مجید میں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ لوگ شاہد ہیں, میری عبادات یا میرے فرائض کی ادائیگی اس سے لوگوں کو, آپ کو, ان کو کسی کو کوئی غرض نہیں ہے, وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جو اخلاق آپ نے سکھانا ہے وہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا نہیں, آپ کا اور آپ کے طالب علم کا یا جو بھی ریلیٹڈ ہے اس کا معاملہ ہے. اب اس کے بعد مرشد, یہ کہ اس مرشد کا جو معاملہ آتا ہے, ایک تو سکھایا,
پھر اس سکھانے پر پہرا بھی دیا اس نے. ماشاءاللہ بہت چھوٹی سی ایک بات اور گزارش کر کے 1 منٹ کی، بہت اچھی بات ہے شاہ بھائی، کالج یونیورسٹی میں داخلہ لینا. کالج یونیورسٹی میں تعلیم دی جاتی ہے، اس کو اسٹوڈنٹ کیسے استعمال کرتا ہے یہ کالج یونیورسٹی کے استاد کا ذمہ داری نہیں رہتی، ایک مرشد کی ذمہ داری رہتی ہے کہ اس نے جو اپنے مرید کو تعلیم دی ہے وہ اس کا ذمہ دار بھی ہے، وہ اس کا ذمہ دار بھی ہے. یہ جو بات ہے امام ابو حنیفہ کی، یہ بڑی مشہور ہے اور آپ کو روایتوں میں اکثر ملے گی کہ وہ جا رہا تھا، جب وہ قیدی بھی تھا، چور بھی تھا اور نشے میں بھی تھا، تو آپ نے کہا کہ ذرا دھیان سے چل، گر جائے گا. آپ کا یہ خیال تھا کہ میں اس کو ایک اچھا مشورہ دے رہا ہوں. اس نے کہا میرے گرنے سے اس معاشرے پہ فرق نہیں پڑتا. یہ بڑی ایک سنجیدہ بات ہے، میرے گرنے سے اس معاشرے کو فرق نہیں پڑتا، لیکن امام آپ اپنی حفاظت کریں کیونکہ آپ سے گرنے سے یہ پورا معاشرہ جو ہے یہ گر جائے گا. یہ جو کردار ہے اس سیرت کو قائم کرنے کا، یہ ان لوگوں کا ذمہ ہے، یقیناً ہے. پوری طرح کر رہے ہیں یا نہیں، یہ واپس آ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوان صاحب آپ کی طرف توجہ دلوا رہا ہوں. عوان صاحب، اللہ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کو میں پہچانتا نہیں ہوں، اللہ کے تخت کو میں نہیں جانتا، اللہ کیسے نظر آئے گا روز قیامت مجھے نہیں اس بات کا علم. میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ہے، میں نے مان لیا اللہ ہے. میرا رسول جو بھی تصور دیتا میں خدا تعالیٰ کا وہ مان لیتا. اب معاملہ یہ ہے کہ جب میں کوئی ایسی بات کہتا ہوں یا کرتا ہوں جو کہ میرے نبی نے مجھے ڈائریکٹ اپنے الفاظ میں نہیں بتائی یا سمجھائی یا تعلیم کی، تو کثرت میں یہاں پہ جو ایک فتویٰ آتا ہے وہ آتا ہے کہ یہ بدعت ہے. اب وہ چاہے نمازیں ہوں رات کی شب کی یا اذانیں ہوں بے وقت کی جیسے کووڈ میں آئی تھی تو لوگوں نے اس کے اوپر اپنی اپنی رائے قائم کی. تو یہ جو معاملہ ہے اس کو سیرت کے ساتھ اگر جوڑا جائے گا تو سنت کے ساتھ ڈائریکٹلی کیسے ایسوسیٹ کیا جائے گا تاکہ اس کو بدعت نہ کہا جائے؟ میں نے آپ کو عرض کی کہ قرآن کریم اسے تزکیہ بیان فرمایا، لفظ احسان حدیث شریف میں بیان فرمائے گا. دینی تکمیل ہو چکی، وصال نبوی قریب ہے، آپ جلوہ فروز ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بیچ. اجنبی آتا ہے، اتنا جڑ کے پاس بیٹھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے ادب نہ ہوتا تو میں اس سے پوچھتا. تو اس نے احسان مختلف سوال کیا، لمبی حدیث شریف. تو اس نے جب احسان پر بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم کی ایسی عبادت کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اور اگر ایسا نہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا ایمان ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. بے شک. حالانکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں کلام نصیب ہے، میں دیدار چاہتا ہوں، تو فرمایا موسیٰ ممکن نہیں، تو دیکھ اگر یہ پہاڑ برداشت کر سکتا ہے تو تو بھی دیکھ لے. تو حالانکہ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے اس درجے کا اعتقاد کہ جیسے اللہ روبرو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی دعوت اس درجے کی عطا فرمائی. آج چرواہے سے پوچھو فرض، وہ کہے گا نماز. فرائض کی گنتی بتائے گا. مانے گا اللہ ایک ہے، وہ مانے گا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ علیم ہے، خبیر ہے. ایک ایک حصے کو مانتا جائے، آپ بولتے جائیں وہ آپ کے ساتھ مانتا ہے. جہاں غلطی آتی ہے وہ ماننے کے ساتھ جب یہ تزکیہ نفس کمزور ہوتا ہے تو پھر ہم غلطی تزکیہ جو نفس ہے کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. تزکیہ نفس سے کیا مراد ہوگی؟ کہتے ہیں جیسے آپ کہہ لیں کہ طریقت، شریعت، حقیقت، معرفت لفظ عموماً اس بحر میں بولے جاتے ہیں. طریقت تو آپ دیکھیں کیا ہے، راستہ. طریق عربی میں راستے کو کہتے ہیں. اب شریعت کل مجموعہ احکام ظاہری و باطنی. ٹھیک. اچھا کسی نے دیکھا کہ جی دھواں ہے، خبر ہے، تو اس نے دیکھا کہ دھواں ہے تو اس سے اسے سمجھ آ گئی کہ کہیں آگ ہوگی. ٹھیک. یہ اس نے دیکھا، کیا اس سے. اب قریب گیا، اس نے دیکھا کہ آگ نظر آ رہی. دھوئیں کی نسبت آگ کا دیکھنا اور قریب ہو. ٹھیک. آگ میں جا کر کھڑا ہو گیا. کسی کو یہ قاعدے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگ ہے. ٹھیک. تو جو مانا اس درجے کا مانا کہ اس ماننے کے بیچ جا بندہ کھڑا ہو، تو تصوف کا یہ حاصل ہے. تو جب آپ اسے اس انداز سے دیکھیں گے کہ اس پر معترض یا اس طریقے کی حوالے سے بحث، اس میں
قرآن کریم نے کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کی یاد بیان فرمائی. قرآن و حدیث میں اللہ کی یاد، کثرت سے یاد، عمل کثیر، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سانس کے ساتھ، درست آہستگی کے ساتھ، ہر پہلو سے یہ بیان ملتا ہے. اچھا، جب آپ طریقے پر آئیں گے تو اصول جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ خیر القرون کے کسی حصے میں بھی اس چیز کی نفی ایسی نہ ہو یا اس بات ایسا ہو، معنی ایسا جائے کہ اس کے اصولوں کے تحت آئے. جب آپ طریقے ذکر پر آئیں گے کہ کوئی ایسا طریقہ ذکر جو قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے، اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ مقصد نہیں ہے، وہ ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقصد نہیں ہے، وہ ذریعہ ہے، اٹ کائنڈ آف مین. تو آپ نے صلی اللہ علیہ آپ نے وسلم تسبیح مبارک ہاتھ پر پڑی تھی. یہ کاؤنٹر تو نہیں تھی. ٹھیک، کیوں؟ کاؤنٹر مقصد نہیں ہے، لوہے کی ہے، لکڑ کی ہے، پتھر کی، یہ ذریعہ ہے. ہاں، کوئی طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو قرآن و سنت سے جا ٹکرائے، تجاوز کرے. اس طریقے کے تحت تو اعتراض نہیں. پھر دوسری بات، جی آپ کو نتیجہ اخذ کر کے سمجھ آ جاتی ہے کہ شے اعلیٰ تھی یا نہیں. مجھے ہانڈی پکانا نہیں آتی، لیکن میں بتا سکتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. اسی طرح جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں جس طریقے سے کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اگر قرآن و سنت نصیب نہیں ہو رہا تو پھر نقص ہے. لیکن اس کے نتائج میں قرآن و سنت، چونکہ جس عمل کو شرف قبولیت نصیب ہوگی وہ مزید ورع و تقوی کا سبب ہوگا. بہت اچھی بات. اگر اس سارے طریقے میں اگر قرآن اور سنت آپ کو اچیو نہیں ہو رہی، آپ کا موٹیو نہیں بن رہا، تو پھر وہ طریقہ کار جو ہے وہ مناسب نہیں. بڑی یقیناً صحت مند بات کی. اس میں مرشد کی یاد کتنی اہم ہے؟ عام طور پہ تصور مرشد جو ہے وہ بھی مرید جو ہے وہ ذہن میں رکھتا ہے، یہ کہاں تک اہم ہے؟ دیکھیے، میں دو مثالیں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے اللہ کی یاد میں، بشر حافی کو ذرا تھوڑا سا بتانا ہے کہ وہ کون ہے، یہ میں واپس آ کے بتاؤں گا. اچھا، بڑی حسد کہ ان کا ایک معاملہ تھا کہ اپنے اللہ کی یاد میں اس طرح سے رہتے تھے کہ ایک معاملہ ہوا ان کا، اور وہ ننگے پاؤں انہوں نے جوتا پہننا چھوڑ دیا. ایک دن کچھ بزرگ بغداد کے اکٹھے ہوئے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ لگتا ہے کہ بشر حافی فوت ہو گئے ہیں. ان کا کیسے لگتا ہے؟ کہ میں نے ایک گائے کو سڑک پر راستے میں جاتے ہوئے پیشاب کرتے بول کرتے دیکھا ہے. یعنی یہ ایک کہ جو بندہ اپنے اللہ کی ذات میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے تو پھر جانور بھی اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں. اور یہ روایت ہے کہ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہے اور ان کا یہ معاملہ رہا، وہ جن سڑکوں پہ جاتے تھے وہاں جانور گند نہیں کرتے تھے، بالکل وہ اپنا غلاظت نہیں کرتے تھے. بالکل. یہ ایک بات ہے کہ کہاں تک جانا چاہیے، کیسے جانا چاہیے. اور دوسرا ایک شاید حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ کسی پر اس وقت تک یقین نہ کرو کہ اگر کوئی تمہیں شخص بازار سڑک فضا میں اڑتے ہوئے نظر آئے تو اس پر اس وقت تک یقین نہ کرو جب تک تم اس کے بارے میں یہ نہ دیکھ لو کہ وہ پابند شریعت ہے یا نہیں. ٹھیک. اگر وہ شخص پابند شریعت ہے تو وہ فضا میں اڑنے والی کیفیت اس کے پاس من جانب اللہ ہے. اگر وہ پابند شریعت نہیں ہے تو وہ شیطنت ہے. اب اس کو میں یہ اس ریفرنس میں کہ انہوں نے فضا میں اڑنے کی نفی نہیں کی، اس میں فضا میں اڑنے والے کی کیفیت کیا ہے، کیا وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہے؟ تو پھر وہ اس کو فضا میں اڑنے کی جو کیفیت یا جو نعمت ملی ہے وہ اللہ کے ہاں سے ملی ہے. اگر وہ پابند نہیں ہے تو وہ شیطنت ہے. وقفہ لینا ہے بڑا ضروری. وقفہ لینا، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. لیکن یہاں پہ واپس آ کے یہ سوال ان دونوں مہمانوں کے سامنے رکھوں گا کہ اگر آپ حضرت حنظلہ کو دیکھیں تو وہ جب خیالات اپنے بازاروں میں جاتے تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ میں تو آپ کی بات کو بھول گیا، لیکن دوسرا شخص جو گھوڑے کے پاس بیٹھا تلاوت کر رہا تھا تو اور وہ گھوڑے کی وجہ سے ڈر گیا کیونکہ وہاں پہ بچہ بھی تھا. تو بخاری شریف کی دونوں حدیثیں ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو کرتا رہتا تو چراغ فرشتے جو ہیں وہ نیچے اٹھاتے. لیکن تیسری چیز یہ کہ جب صحابہ کے سامنے
چراغ جلتے تھے اور وہ گلیوں میں ان کو راستہ دکھاتے تھے، تو صحابہ نے تو کبھی اس کے اوپر کوئی روحانیت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اللہ کی یہ رحمتیں جو ہیں یہ ہمیں اس زمانے میں بھی نظر تو آتی تھیں، تب کسی نے اس کے اوپر کبھی انگلی نہیں اٹھائی کہ یہ روحانیت ہے یا بدعت ہے۔ آج ہم سمجھنے کے لیے اس لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ آج سوال کرنے والے ذہن بہت زیادہ ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امان صاحب، یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف کے اندر بڑی واضح طور پہ، اور ایسی بے انتہا حدیثیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں جن پہ کہ فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، جن پہ اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہوئی اترتی ہیں۔ میں اس بات کو بہت اچنبے سے نہیں، بالکل ایمان کی اتر گہرائیوں سے ہمیشہ سمجھتا ہوں اور سامنے لوگوں کے رکھتا ہوں کہ صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے نکل رہے ہیں اور وہ چراغ جو ہیں وہ ان کے سامنے چل رہے ہیں اور ان کو راستہ دکھا رہے ہیں۔ اب ان صحابہ نے قطعی طور پہ نہیں کہا کہ واہ اللہ نے کیا کر دیا یا فرشتے آ گئے۔ اب وہ دونوں صحابی جب اپنا راستہ بدلتے ہیں تو وہ چراغ بھی اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، اور ایک کے راستے میں ایک، دوسرے کے راستے میں دوسرا۔ یہاں پہ اب پوری حدیث پڑھیں تو یہاں پہ کوئی اچنبا نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں کیا ایسا کوئی منت مانی ہم نے کہ جب آج کے دور میں کوئی شخص ایسا کہے کہ یہ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ کوئی بہت ہی زیادہ کوئی ہٹ کے جھوٹ بولا جا رہا ہے یا کوئی آؤٹ آف دا بلو ہے، آؤٹ آف دا باکس ہے، جبکہ صحابہ کے ساتھ یہ واقعات کثرت سے ہوتے تھے۔ اگر میں جوڑنا چاہوں ادب کے ساتھ، اگر میں جوڑنا چاہوں تو کیا یہ وہ تصوف نہیں ہے جو صحابہ کے ہاں عام تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کہاں آواز دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ، یا سارے الجبل، پہاڑ کہاں، حضرت سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں، آپ کہاں؟ بات یہ ہے، ہماری اس میں ہوتا ہے کیا علمی رائے ہوتی ہے کہ نہیں جی بڑی ضعیف ہے۔ ایک عرض کرتا ہوں نا جی، ایک عرض کرتا ہوں، آپ نے کبھی رائے برج بنانے میں ڈاکٹر سے نہیں لی، میڈیکل ڈاکٹر سے، ہارٹ سرجری میں کبھی رائے انجینئر سے نہیں لی۔ بنیادی اصول کے کوئی بات، کوئی حصہ قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے، یہ بڑی بنیاد بات۔ اس کے بعد جب بات آتی ہے تو پھر اس بات کا جاننا اس شعبے کے بندے سے چاہیے۔ درست۔ جب دوسرے شعبے کا بندہ اس پر رائے دے گا تو اس رائے میں بہت سارے پہلو ایسے ہوں گے کہ جو تجاوز پر بھی ہو سکتے ہیں، بالکل ضروری نہیں ہے کہ وہ بات درست کر سکے۔ اس لیے جو بنیادی اصول بیان کر دیا جاتا ہے وہ قرآن و سننا ہے، اور میں نے اسے پیشتر یہی عرض کیا ہے کہ اس کے آؤٹ کم ہے اصل میں سامنے نظر آئے کہ اس میں ترقی ہو رہی ہے۔ بات آپ تھوڑی دیر پہلے اور محترم سے آپ بات کر رہے تھے پیر اور مرشد کے حوالے سے، بات نسبت کی آتی ہے، مرشد بڑا پیچھے بات رہ جاتی ہے، لیکن جب بات دربار رسالت سے آتی ہے، اب میں اس موضوع پر کلام کر نہیں سکتا، میرا مرشد حیات ہوتا تو میں کلام کرتا، میں الفاظ بھی ڈھونڈ کے بولتا، میں انداز بھی اپناتا۔ اب جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ یہ خطا کار وہاں بیٹھا تو پھر زبان گم ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، تو بات اس نسبت اور اس رشتے کی ہے، جان سے عزیز وہ رشتہ، اولاد، ماں باپ، عزت آبرو، کوئی خلق کی شے نہیں ہے جس سے یہ محبت بڑھ کے نہ ہو تو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ عمر کی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ کوئی وہ ہم کون جو اس نسبت کا، جو فنا فی رسول کا سبب بن رہا ہو تو جان ہار جائے بندہ۔ الفاظ تو کیا جرت کر کے ایک بات پوچھ رہا ہوں، اگر یہ نسبت ایسی ہو جیسی کہ آپ کی ہے ماشاءاللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث قدسی یاد آتی ہے کہ وہ اللہ کہتا ہے کہ ایک اتنا سا قطرہ آنکھوں کے اندر جو آنسو کا ہے وہ دوزخ کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اگر یہ نسبت ایسی ہو تو آن صاحب کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نسبت کے صدقے میں، خیرات میں وہ محفلیں بھی مل جائیں جو کہ ان صحاب کی تھیں؟ یہدی علیہ من ینیب، ایک بات فرمائی ہے میرے اللہ نے، کون چاہتا ہے؟ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ کون چاہتا ہے؟ کوئی چاہے راستہ نہیں، راستے، سبیلیں وہ عطا فرما دیتا، یہی امتحان ہے۔ اتنی ساری بات بس کہ کون چاہتا ہے۔ شاہ صاحب
نسبت کا جو تعلق عوان صاحب نے پیش کیا، یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ نسبت کیسی ہے کہ جس میں عمر خطاب کے اوپر اگر میرا رسول جو ہے وہ جج بن کے رائے دے رہا ہے کہ اس میں تیرا تو ایمان ہی مکمل نہیں، لیکن یہاں پہ ایک فرق ہے، اگر اس فرق کو آپ اجازت دیں تو اس کو میں کہتا ہوں یہ ہے بیعت۔ وہ فرق یہ ہے کہ ہمیں آج پتہ چل جائے تو ہماری ناک سیدھی رہتی ہے، عمر خطاب کو جب پتہ چلا کہ یہ ہے طریقہ کار، جان سے، مال سے، اولاد سے، ماں باپ سے ایک لمحے کا فرق نہیں تھا، آپ نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، اسی آنکھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم نہیں تھا، اب ایسا ہی ہوگا۔ یہ جو سبمیشن ہے اپنے نبی کو، میں مرشد کہنے لگا تھا نبی کو، اب وہ تو نہیں ہماری نا، لیکن وہ ہماری نسبتیں تو قائم ہیں۔ کیا یہ عکس ہم آج اپنے مرشد میں دیکھتے ہیں بحیثیت مرید؟ بلال صاحب، میں عوان صاحب بات فرما رہے تھے، مجھے نسبت کے حوالے سے جی قرآن مجید کی آیا مبارکہ کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب سے کہا کہ بار الہ مجھے دکھا کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا۔ اب یہ دیکھیے وہاں نبی برحق ہے، کالا اولم تومن، کہ کیا آپ کا اس پر ایمان نہیں ہے؟ کالا بلا، بار الہ ایمان برحق ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے قلب کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں واقعہ تھوڑا سا کہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ 4 پرندے لیں، انہیں اپنے ساتھ ہلا لیں، مانوس کر لیں، پھر ان کو ذبح کریں، ان کا گوشت مکس کر کے 4 پہاڑوں کے کونوں پر رکھ دیں، پھر ان کو آواز دیں۔ اب وہ نسبت کیسے یاتی نہ کسایا، وہ دوڑتے بھاگتے چلے آئیں گے۔ یہ نسبت کی بات ہے کہ وہ گوشت میں تبدیل ہو گئے، وہ قیمے میں تبدیل ہو گئے، لیکن وہ نسبت جو بنی تھی، وہ ان کی محبت جو بنی تھی، اور نسبت کی بنیاد محبت ہے۔ جب تک نسبت کی بنیاد محبت ہے، اچھا کیا بات، جب تک ایک نسبت بغیر محبت کے نہیں ہو سکتی، جب تک وہ آپ کا قلب جو ہے، آپ کی سوچ جو ہے، آپ کا خیال جو ہے، آپ کا عمل جو ہے، وہ اپنے محبوب کے تابع نہ ہو جائے، اور اس کے محور کے گرد نہ گھومے، محور کے گرد اس کے تابع نہ ہو جائے، ٹھیک، تو وہ محبت ہی نہیں، محبت نہیں ہوگی تو اتباع کیسے ہوگی؟ کیا بات ہے حضور۔ نسبت کیسے آخری لمحات ہے، مجھے بتائیے کہ یہ اقتباء پیدا کرنے کے لیے، یہ محبت پیدا کرنے کے لیے میرے جیسا ایک جاہل آدمی جو ہے وہ راستہ کیا اختیار کرے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے انابت چاہے وہ مالک کل کائنات ہے، اس کے دست قدرت میں ہے، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ محافل بھی عطا فرماتا ہے، افراد بھی پاس جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ بڑے دور ایک بندے کی تربیت کے لیے گیا، ویسے بیان کے لیے، دور پہاڑوں میں، کوئٹہ کے مضافات میں، ٹھیک، تو جب میں شام وہاں ذکر پر بیٹھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ اس بندے کا ذکر میں یہ سبق کرانا ہے۔ میں دنگ رہ گیا، اچھا، یا اللہ میں کہاں سے سفر کرتا، دھکے کھاتا، میں اس کے در پر پہنچاؤں، تجھے منظور تھا کہ اس کا یہ سبق ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے کیا چاہا، کیسے مانگا، ہائے، مجھ گنہگار کو تو اس کی عطا میں ایک سبب کا حصہ نصیب ہو گیا کہ میں اس پہنچنے میں یا پہنچانے میں وہاں حاضر جا ہو سکا۔ تو جو بنیادی بات ہے نا جی، نہ الفاظ چاہیے، نہ انداز چاہیے، طلب چاہیے اور صدق کے ساتھ چاہیے۔ کیا خوبصورت بات کی، ہاں، نہ انداز چاہیے، نہ الفاظ چاہیے، صرف ایک طلب چاہیے۔ بس دعا فرمائیے کہ یہ طلب جو ہے یہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قائم کرے۔ اور بلال صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ محبت جب کسی سے ہوگی تو وہ اپنا امپیکٹ ضرور دے گی۔ طلب کے بغیر محبت کہاں، کیا خوبصورت بات ہے۔ وہ جب طور پہ جائیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ طور پہ ضرور جائیں، وہ بڑا مشکل ایک عمل ہے چڑھنے کا، لیکن وہ جب آپ طور پہ چڑھ کے ان پہاڑوں کو آپ دیکھتے ہیں جس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دی، یقین کیجئے پتہ نہیں ایمان کی کیا کیفیت ہے ہماری، وہ آج بھی بالکل اس طرح لگتے ہیں جیسے کہ اللہ نے پگھلا ہوا سیسا جو ہے وہ اوپر سے گرایا ہو اور وہ وہاں پر جم گیا ہو۔ آج آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی ہم اس کو صرف ٹورزم سمجھتے ہیں، یقین کیجئے وہ اللہ کی پناہ مانگ کے، وہ اللہ کی محبت اور نسبتیں مانگ کے، شاید وہ محبت پیدا کرنے کے لیے، یقین کیجئے میرا یہ پکا یقین ہے کہ آپ کو اس دنیا میں ایک استاد
ایک مرشد جو ہے وہ ضرور تلاش کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی توفیق خدا ہی ہے۔